नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब अल्लाह ताला का पाकीज़ा कलाम सुनने के लिए जमा हुए हैं। पाकीज़ा बात का सुनना और पाकीज़ा बात सुनने का शौक ये खुद बहुत बड़ी नेमत है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक बड़े हसीन अंजाम का नुक्ता आगाज है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी क्लास में हम सूरत अस्साफ़ात कर रहे थे और उसमें जो अल्लाह ताला ने जन्नत का नक्शा खींचा है, तो दिल चाहता है कि कैसे अपने आप को हम अल्लाह की पसंद का बना लें और कैसे अपने आप को हम अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक ढाल लें और अपना तज़किया हम कर लें, अपने आप को पाक साफ हम कर लें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें पाक साफ कर दे, अल्लाह ताला हर तरह का ऐब, हर तरह की गंदगी हमसे दूर कर दे, शैतान का शर अल्लाह ताला हमसे दूर कर दे और अल्लाह ताला अपनी नज़रों में हमें बहुत अच्छा बना दे। बस मैं चाहूंगी कि आप लोग चंद सेकंड लीजिए और खामोशी से जरा अपने दिल का जायजा ले लीजिए, चंद सेकंड के लिए मैं भी दिल का जायजा लूं कि हम यहाँ किस लिए जमा हुए हैं, और बस अल्लाह ही से दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे दिल को अपने लिए खालिस कर दे। जैसे कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, इज़्जा रब्बुका बिक़ल्बिन सलीम, जब वो अपने रब के पास एक सलीम दिल लेकर आए थे। और ये सलीम दिल जो है, यही क़यामत के दिन सबसे कीमती मता होगी इंसान की। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, वो दिन जबकि ना माल फायदा देगा और ना औलाद फायदा देगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, सिवाय उसके लिए जो कि अल्लाह के पास एक पाकीज़ा सलामत दिल लेकर आया। तो अल्लाह ताला हमारे दिलों को भी पाक साफ कर दे। अल्लाह ताला का करम, अल्लाह का एहसान कि उसने हमें पाकीज़ा बात की तरफ हिदायत दी। वहुदू इला तय्यबी मिनल क़ौल, वो हिदायत दिए गए थे पाकीज़ा कौल की तरफ। वहुदू इला सिरातिल हमीद, और वो अल्लाह अल हमीद के रास्ते की हिदायत दिए गए। पाकीज़ा बात का सुनना दरअसल पाकीज़ा अमल का आगाज होता है और पाकीज़ा अमल की तरफ पाकीज़ा कौल ही रहनुमाई कर रहा होता है। और सच्ची बात है कि हम खुद अच्छी तरह समझते हैं और ख़वातीन होने के लिहाज से हमें खुद अंदाज़ा है कि पाक साफ घर कितना अच्छा लगता है, लोगों का मिजाज बदल जाता है, मूड अच्छे हो जाते हैं उससे, ताल्लुकात पाकीज़ा हो तो कितना अच्छा होता है। तो ये पाकीज़गी ये इंसान की ज़िंदगी में बहुत खुशगवार तब्दीलियाँ लेकर आती है। और दुनिया को तो अल्लाह ताला ने मतहरा बनाया है। मतहरा किसको कहते हैं? पाक होने की जगह। मुख्तलिफ तरीकों से अल्लाह ताला इंसानों को यहाँ पर पाक करना चाह रहा होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन, कि जो भी अच्छा अमल करेगा, पाकीज़ा अमल करेगा, चाहे वो मर्द हो या वो औरत हो और वो मोमिन हो, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम लाज़मन उसको पाकीज़ा जिंदगी गुजरवाएंगे। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और जरूर हम उनको उनके अजर उनके बेहतरीन आमाल के हिसाब से देंगे। किसी ने कहा है कि अपने ख्यालों की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारे अल्फाज बन जाएंगे, जो सोचते हैं उसी तरह तो बोलते हैं। फिर अपने अल्फाज की हिफाजत करो क्योंकि वो तुम्हारे आमाल बन जाएंगे। अपने आमाल की हिफाजत करो इसलिए कि वो तुम्हारा किरदार बन जाते हैं। जो अमल करते रहेंगे तो हमारा कैरेक्टर, हमारा किरदार, अखलाक वैसे ही बनता चला जाएगा। फिर कहा कि अपने किरदार की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। और हम जानते हैं कि लोग हमें हमारे किरदार से पहचानते हैं। कोई दुनिया से रुखसत हो जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो हमें क्या याद रहता है उसके बारे में? हमें उसका किरदार याद रहता है बेसिकली, कि हमको कैसा फील करवाया था उन्होंने, हमसे बात कैसे करते थे, जब हम उनके पास जाकर बैठते थे तो हमारे अपने दिल की कैफियत क्या हुआ करती थी। और सबसे अच्छे वो लोग होते हैं हदीस के मुताबिक कि जिनके पास इंसान बैठे तो उनको अल्लाह याद आ जाए। अल्लाह मुझको और आपको ऐसा बना दे। लोग मजलिसें ढूंढते हैं ना इस तरह की, कैसी मजलिस मिल जाए, ऐसी सोबत हमको मिल जाए। अल्लाह मुझको और आपको ऐसी सोबत बना दे कि हम जिसके पास बैठे उसको अल्लाह याद दिला दे। हम अपने कौल अमल से, हत्ता कि अपनी खामोशी से भी हम उनको अल्लाह याद दिला दें। तो कहा कि अपने किरदार की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारी पहचान बन जाते हैं, और अपनी पहचान के बारे में गौर करो क्योंकि ये तुम्हारा अंजाम बन जाएगी। तुम्हारी पहचान तुम्हारा अंजाम बन जाएगी कि फरिश्ते हमें किस तरह पहचानते हैं, क्या कहते हैं हमारे बारे में। तो जब हम पाकीज़गी की अल्हम्दुलिल्लाह बात कर रहे हैं तो अल्लाह ताला ने जितनी भी इबादत रखी हैं इनका मकसद क्या है दरअसल, कभी गौर करें हम। हो ये जाता है कि जो नॉन प्रैक्टिसिंग है मुस्लिम्स हैं वो तो नॉन प्रैक्टिसिंग है, वो तो अमल नहीं कर रहे होते,
لیکن ایک پریکٹسنگ مسلم کے طور پہ اگر آپ اپنا جائزہ لیں تو آپ کو کیا یہ فیل ہوتا ہے کہ عبادات بس ایک ریچول بن گئی ہیں، بس ایک ہم میکینیکل سارے کام کرتے ہیں. اچھا رمضان آنے والے تو چٹنیاں بنیں گی، اچھا فلاں چیز بنے گی، پکوڑے بنیں گے، اچھا ہم تراویح کے لیے جائیں گے، ہم قرآن پڑھیں گے. پھر لوگ پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کتنے قرآن ختم کیے، کتنے قرآن ختم کرے، یہ پوچھتے ہیں کون سی مسجد میں تم گئے، یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس مہینے کو استعمال کرنا ہے کہ ہم عبادت کے اصل ایسنس کو پا سکیں. ہم مسلمانوں کے زوال کی بہت سی وجوہات تلاش کرتے رہتے ہیں، یہ وجہ ہے وہ وجہ ہے، ٹھیک ہے وجوہات ہیں نو ڈاؤٹ، جو ہم ڈسکشن کرتے ہیں ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اٹ شوڈ کنٹینیو. لیکن اصل بات آپ دیکھیں کیا ہے کہ ہم بہت دور تک تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ اپنے قدم کے پاس کے پتھر سے ٹھوکر کھا جاتے ہیں. شاید ہماری عبادات کے اندر جان نہیں بچی ہے، مسئلہ یہ ہے بے روح عبادات بن گئی ہے شاید ہماری. تو میں کسی اور کے بارے میں کیا کہوں، میں تو اپنے بارے میں سوچوں گی. تو سوچنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ریچولز جو رکھے ہیں، کیا یہ ایمٹی ریچولز ہیں، کیا یہ کھوکھلی رسومات ہیں، اٹھ بیٹھا کر لو یا فاقہ کر لو، یا تم جا کے کسی جگہ جا کے تم چکر لگا لو، تم بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگا لو، تم صفا اور مروہ کے درمیان بھاگنا شروع کر دو. حاصل کیا ہوگا، اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا اس کا؟ تو دراصل اگر مقصد کو ہم دیکھیں اور تھوڑا سا بھی غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دراصل عبادات جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کی پاکیزگی اور اصلاح کے لیے رکھی ہیں. اور ان سب عبادات میں روزے کو خاص مقام حاصل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور عبادت کی نسبت اپنی طرف ایسے نہیں کری جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی نسبت کری ہے. جیسے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم پھر دعا کریں گے. دیکھیے رمضان خود دعاؤں کا مہینہ ہے، دعاؤں کی نا ہمیں عادت ڈالنی ہے. ہم نے دعاؤں کے لیے بھی خاص موقع یا خاص جگہ فکس کر لی ہے کہ بس اسی جگہ دعا کریں گے. دعا تو چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے کریں، اٹھتے بیٹھتے کریں، جہاں کوئی بات دل کو لگے اللہ سے دعا کریں. کسی کی کوئی بات اچھی لگے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھ میں بھی یہ خوبی پیدا کر دے. کسی کی کوئی بات بری لگے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اس عیب سے بچا لے. کوئی اچھی بات سنے دعا کر لے، پتہ نہیں کیا پتہ وہی قبولیت کی گھڑی ہو، اللہ تعالیٰ قبول کر لے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے روزے رکھوا لے کہ واقعی ہم اللہ والے بن جائیں. اور ہم ان روزوں کے بدلے کیا چاہتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار چاہتے ہیں. اللہ والے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے ہیں. نماز کے بارے میں جیسے ہم نے کہا کہ عبادات کا مقصد کیا ہے کہ ہم کو پاک کر دیا جائے. خود اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے. اور روزے کے بارے میں کیا کہا؟ روزے کے بارے میں فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، شیطان کے حملوں سے بچائے گا تم کو. تو یہ ساری عبادات کیا ہیں؟ ایک تقویٰ لفظ تو آپ نے بہت سنا ہوگا، قرآن کے اندر بہت پڑھا ہوگا تقویٰ. تو یہ عبادات وقایہ ہیں. تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے بچنا، تو اس میں حفاظت کا بھی مفہوم ہے. یہ ساری عبادات جو ہم کرتے ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب وقایہ ہیں. ہمارے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھ دیا ہے. ہمارا پروٹیکشن ہے، اس کے اندر پریونشن ہے کہ ہم برائیوں کے اندر نہ پڑیں. ہمارے اور شر کے درمیان یہ رکاوٹ بن جاتی ہیں. رمضان کا ایک نام دیا ہے علماء نے، وہ کہتے ہیں مدرسۃ التقویٰ ہے. مدرسہ سمجھتے ہیں درس کی جگہ، یہ بھی مدرسہ بنا ہوا ہے جیسے اس وقت. تو یہ مدرسۃ التقویٰ ہے. شیطان قید ہوتے ہیں اور عادتوں پہ کام کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو رمضان ہمارے سامنے آ رہا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم ایک ریسیٹ دبا دیں زندگی کا. ہم اپنے آپ کو دوبارہ سے ریفریش کر لیں. ہم اپنے کمپیوٹرز کو فارمیٹ کرتے ہیں، ہم چیزوں کو ریسیٹ کرتے ہیں، ریفریش کرتے ہیں، اپ گریڈ کرتے ہیں، اپ ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں. کانسٹنٹلی ہمارے پاس سیل فون میں میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں سافٹ ویئر ہے اپ ڈیٹ کریں، فلاں چیزیں اپ ڈیٹ کریں. تو یہ بس انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا یہ رمضان ہمارا گزرے کہ کبھی کوئی رمضان اتنا اچھا نہ گزرا ہو. ایسے اس دفعہ ہم قرآن کو پڑھیں اور سنیں کہ جیسے ہمیں لگے ہم نے تو کبھی پہلے اس طرح سے نہیں سنا، یعنی اتنا فائدہ مند ہمارے لیے ہو جائے. تو جب شیطانوں کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتا ہے اس مہینے میں، تو پھر عادتوں پہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ تہذیب نفس کا مہینہ ہے، نفس کو تمیزدار بنانے کا مہینہ ہے. کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، اگر تم میں سے کسی کا وہ دن ہے جس دن کہ تم نے روزہ رکھا ہوا ہے، فَلَا يَرْفَثْ
यौमइदिन वला यस्खब, तो ना फहश गोई करनी है और ना बदकलामी करनी है। फ़इन साबहु अहदुन औ क़ातलहु, अगर कोई शख्स आकर बुरा भला कहे, गालियां दे, तो उस शख्स से जिसने रोजा रखा हुआ है या लड़ाई करना चाहे, फलयकुल, तो उस शख्स को चाहिए कह दे इन्नी उम्रुन साइम, मैं एक रोजगार इंसान हूँ, यानी मैं रिएक्ट नहीं करूंगा। तो एक स्टेट ऑफ डिसिप्लिन सिखाने के लिए अल्लाह ताला ने इबादत को रखा हुआ है, खास तौर पे रोजा उसमें शामिल है, काम डाउन करने के लिए हमको। अच्छा मुझे बताएं, मुसलमानों के साथ काम डाउन होने का तसव्वुर आता है, ठहराव का तसव्वुर आता है, क्या तसव्वुर आता है? आमतौर पे हाइपर होने का तसव्वुर नहीं आता, एक्सट्रीमिस्ट होने का तसव्वुर। जो दुनिया में शोहरत हमारी किसकी बनी है कि बड़े सेल्फ कंट्रोल वाले लोग हैं हम, बड़े ठंडे मिजाज के लोग हैं हम, नहीं, हमारी शोहरत ऐसी नहीं है। तो अगर नहीं है तो क्या हुआ, खतरा खतरा दरिया बनता है ना। हम शुरू करेंगे अपनी जात से, अपने इर्द गिर्द से, तो हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। देखिए आमतौर पे लोगों का मसला है क्या, आदत है क्या। आदत किसको कहते हैं? ऑटो पायलट को, कि हम आमतौर पे बस ऑटो पायलट के ऊपर काम कर रहे होते हैं और मुसलसल इर्द गिर्द के हालात पर एक रद्द अमल का इजहार कर रहे होते हैं। रिएक्शन, वी आर रिएक्शनरी पीपल, खाली मुसलमान नहीं, सारी दुनिया, हम बड़े रिएक्टिव होके रह गए। इस्लाम क्या करना चाहता है? इस्लाम रिएक्शन वाली तबीयत को बदलना चाहता है, रद्द अमल वाली तबीयत को बदलना चाहता है। कहते हैं कि रद्द अमल नहीं करो, अमल करो, और इबादत के जरिए सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन हासिल करेंगे तो रद्द अमल की नफ्सियात से हम निकल आएंगे। नमाज पढ़ रही हैं आप खड़ी हुई, कोई आकर कुछ भी कहता रहे आपसे, जवाब देंगी क्या? तो नमाज क्या सिखा रही है आपको? सेल्फ कंट्रोल सिखा रही है। पानी का ग्लास पास रखा हुआ है, आप पी लेंगी क्या? हरगिज भी नहीं। रोजा क्या सिखाता है? सेल्फ कंट्रोल ही तो सिखा रहे हैं हमको। हर इबादत को आप देखें वो सेल्फ कंट्रोल सिखाती है, और 5 दफा दिन में तो हम नमाज पढ़ रहे होते हैं। तो लिहाजा हम रद्द अमल की नफ्सियात से निकलने के लिए भी अपनी इबादत को इस्तेमाल करेंगे। फिर अगर हम दुनिया के हालात को देखें तो आज दुनिया में आप जानती हैं कि इंसानों के अंदर खौफ बहुत पाया जाता है, फियर एलिमेंट बहुत बढ़ गया है, शुकूक बहुत है, एक अदम इत्मीनान का एहसास होता है ना, अनरेस्ट वाली फीलिंग है लोगों के अंदर, बड़ी बेचैनी है। यानी एंजाइटी का आपने सुना होगा, टेंशन का सुना होगा आपने, लोगों से पूछा, हर एक को टेंशन हुआ होता है। कभी हमारे घर में कोई दावत हुआ करती थी, मैं काम कर रही होती थी, तो मेरी जो काम करने वाली मेड कहती थी, बाजी टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। तो उनको भी टेंशन का पता है। लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि देखिए, जिनको 2 लफ्ज अंग्रेजी के नहीं आते उनको भी टेंशन का मालूम है कि टेंशन क्या चीज होती है। तो जब ये एंजाइटी लेवल इतना बढ़ जाए, खौफ इतना बढ़ जाए, शुकूक बढ़ जाए, अदम इत्मीनान पैदा हो जाए, इत्मीनान रुखसत हो जाए, तो ऐसे हालात में इस्लाह का काम बहुत मुश्किल हो जाता है, करेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा नंबर 1 करने का काम क्या है इस महीने में हमारा, कि अपने हवासों को पुरअमन रखें। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप माई सेल्फ पीसफुल। हो ये गया है कि हमने अपना रिमोट बहुत सारे लोगों के हाथों में दे दिया, जो जिस तरह चाहता है रिएक्ट करवा लेता है हमसे। और ये तो हमारी गुफ्तगू के अंदर चीजें शामिल हो गई हैं कि फला ने गुस्सा दिलवा दिया मुझको, फला ने ये करा दिया, फला मुझे खुश नहीं रखता, उसने मुझे खुशी नहीं रखा, बच्चे मुझे खुशी नहीं रखते, शौहर ने खुशियां ही नहीं दी, फला ने कितना रुलाया मुझको। सुनते हैं ऐसी बातें? और कौन रुलाती है बता दें जरा नाम, शादीशुदा खास तौर पे आप में से फरमाएं। बेचारी सासों की शामत आती है कि सास ने बड़ा रुलवाया, अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे, बहुत रुलवाया मुझको उन्होंने। तो कोई और किसी और के पास कंट्रोल है हंसाने का, किसी और के पास कंट्रोल है गुस्सा दिलाने का, किसी और के पास कंट्रोल है हंसाने का या खुश करने का। तो क्या मैं और आप बिल्कुल मजबूर महज है? हम खुद कुछ नहीं कर सकते और कंट्रोल सारी दुनिया को करना है। फिर हमको बेटा भी मेरे काबू में रहे और शौहर भी मेरे काबू में रहे और बहू भी मेरे काबू में रहे, तो ये तो नहीं हो सकता। सबसे पहले तो सेल्फ कंट्रोल सीखना होगा। और हकीकत है कि सेल्फ कंट्रोल से वक़ार पैदा होता है इंसान के अंदर, बड़ी ग्रेसफुल पर्सनालिटी बनती है जिन लोगों के अंदर सेल्फ कंट्रोल होता है। तो ये करना तो है। अच्छा, कैसे करेंगे? इस महीने में इंशाल्लाह बाहर की दुनिया से राबता कम कर लें। सारी दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ पर लड़ाई हो रही है, कहाँ जंग हो रही है, कहाँ सिविल वॉर है और कहाँ काफिरों से जंग है और कहाँ खानदानों के अंदर जंग है, रहने दें। अगर मेरे नफे का, मेरे नुकसान का कोई मामला होगा तो खबर मुझ तक पहुंच जाएगी। अभी करना क्या है? खबर लेनी किसकी है? अपनी खबर लें। बाहर की सब खबरों को जिस हद तक भी ब्लॉक कर सकती हैं कर दें। यानी जो भी हमारे सोशल मीडिया, जिन ग्रुप्स के अंदर हम शामिल हैं, जिन व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शामिल हैं, उन सब से फिलहाल अपने आप को दूर कर लें। क्यों? ताकि अंदर थोड़ा सा अमन कायम,
حالات نے بھی ہم کو ہائپر کر دیا ہے بہت زیادہ. خاموشی ہوگی تو کنسنٹریشن ہوگا، توجہ ہوگی، اور کچھ توجہ اپنے اوپر مرکوز ہم کر سکیں گے. ساری دنیا کی ہمیں خبر ہے، اپنی ہی نہیں خبر ہم کو کہ میں خود کس حال میں ہوں. اور جب ماحول اس طرح سیکیور ہوگا، یہ ساری جو انگزائٹی ہے، انسرٹنٹی ہے، یہ دور ہوگی انشاءاللہ. تو ایسے ماحول میں تعمیری کام بہت بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے، اور اپنی عادتوں کو ری پروگرام کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، تو ابھی ہم نے کیا دیکھا؟ بہت زیادہ اوور انوالومنٹ انٹرنیشنل حالات میں یا خاندانی حالات میں، یہ بھی انسان کو اپسیٹ کرنے والی چیزیں ہیں. پھر اللہ سے دوری تو پریشانی کا سبب بنتی ہے، تو لہٰذا قرآن کو اللہ سے قربت کا مہینہ بنا لیں. کسی نے اتنی اچھی بات کہی، مجھے نام یاد نہیں آ رہا کس سے میں نے یہ سنا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ allow Allah to rescue us from our own selves. اللہ کو چارج دے دیں کہ اللہ مجھ کو اپنے آپ سے نجات دے دے. allow ourselves to be rescued by Allah، کہ اللہ تعالیٰ ہماری نجات کا بندوبست کرے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم پھر دعا کریں گے بیچ میں کہ اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما، وزکیہا، اللہ اس کو پاکیزہ کر دے. انت خیر من زکاہا، اللہ تو بہترین ہے جو کہ تزکیہ فرماتا ہے. انت ولیہا و مولاہا، اللہ میرے نفس کا تو ولی بھی تو ہے اور مولا بھی تو ہے. تیرے ہی پاس سے آئے ہیں اللہ، تیرے ہی پاس لوٹ کر جائیں گے. جب تیرے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ رسوائی نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہم شرمندہ نہ ہو. اللہ مجھے اپنی قربت کا احساس دے دے، دنیا حاصل کرنے کی بھاگ دوڑ کہیں اللہ سے دور نہ کر دے. اس لیے کہ کسی نے کہا ہے کہ کلو ما تہواہ، جو کچھ تم چاہتے ہو موجود عند اللہ، وہ سب اللہ کے پاس موجود ہے. تو اللہ سے رخ پھیر کر جا کہاں رہے ہو؟ نمازوں کے بارے میں پھر سوچیں، ہم نماز میں جلدی کیوں مچا رہے ہوتے ہیں؟ فلاں کام فلاں کام فلاں کام. یہ سوچیں کہ جس کے آگے کھڑے ہیں اس کے بس میں سب کچھ ہے. لا مانع لما اعطیت، اللہ کو روکنے والا ہے ہی نہیں جس کو تو عطا کر دے. ولا معطی لما منع، اور اللہ کو دینے والا نہیں جس سے کہ تو روک لے. تو جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، میری تقدیر، میری زندگی، میری خوشیاں، اسی کی طرف سے غفلت برت کے اللہ جانے کس دنیا کی طرف دوڑتے ہیں. تو جب اللہ سے جتنا قریب ہوں گے آپ دیکھیں اتنی جو ایک بے چینی اور انریسٹ ہے یہ کم ہوگا ہمارے اندر سے. اور خود قرآن کی گواہی موجود ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں. اور پھر یہ رمضان کا مہینہ زہد کا مہینہ ہے، خواہشات کو کم کرنے کا مہینہ ہے. کیا کیا خواہشات ہیں بتائیں ہماری؟ آپ بتائیں نا. کھانا پینا، سونا، پہننا، نفس کے مطالبوں کو کم کرنے کا مہینہ ہے. اور حیرت کی بات ہے کہ ہم نے اس مہینے کو زیادہ کھانے کا، زیادہ پہننے کا، زیادہ سونے کا، زیادہ بازار میں پھرنے کا مہینہ بنا لیا. اشتہارات اگر دیکھیں جو رمضان سے متعلق آ رہے ہوتے ہیں، اور آپ لوگوں کی گفتگو سنیں جو رمضان کے بارے میں ہو رہی ہوتی ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نفس کے چٹخاروں کا مہینہ ہے. یہ ڈیلز آ رہی ہوتی ہیں کھانے کی کہ ایٹ آل یو کین، کپڑوں پہ سیل لگ رہی ہوتی ہے، بازاروں میں گھومنے کی ترغیب دی جا رہی ہوتی ہے. تو اس سے انگزائٹی کم نہیں ہوگی، اس سے انگزائٹی اور زیادہ بڑھ جائے گی. عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی پیٹ بھر کے کھانا زیادہ پسند نہیں تھا، تو بہت سے بہت 1/3 پیٹ آپ نے کہا کھاؤ، 1/3 خالی رکھو، 1/3 پانی کے لیے. تو عام دنوں میں اگر ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے تو کم از کم رمضان میں ضرور آزما کر دیکھیں، ضروریات کم کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی زاہد تھے، رمضان میں تو آپ اور بہت زیادہ زہد والے ہو جایا کرتے تھے. پھر یہ شہر الصبر بھی ہے، صبر کا مہینہ ہے. نفس کی تکلیفوں کا بالکل نہ ذکر کریں کسی کے آگے کہ گرمی بہت تھی، لائٹ چلی گئی، آج تو میرا بغیر سحری کا روزہ ہے، لیکن سحری قریبی تھی تو پیاس بہت لگی، سارا دن میرے تو سر میں درد ہوتا رہا، میں تو بہت تھک گئی. نہیں، یعقوب علیہ السلام کا قول یاد رکھیں، کیا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اللہ کے سامنے اپنے غم کا اور اپنی پریشانی کا ذکر کرتا ہوں. تو ہم خلاصہ بھی کرتے جائیں گے تاکہ مضمون ذہن میں تازہ رہے. تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بے چینی کم کرنے کا، اللہ سے قریب ہونے کا اور خواہشات کو کم کرنے کا مہینہ ہے، اس کا مطلب ہے کھانے، پینے، پہننے، بولنے کی عادت کو کم کرنا ہے. تو کیا زبان سے بولے بغیر بھی بول سکتے ہیں؟ ماشاء اللہ، بولتا واٹس ایپ استعمال ہی نہیں کرتی، میسیجز، تو انگلیوں کو بھی خاموش کرا دیں تھوڑی دیر کے لیے. تو کچھ چیزوں کو کم کرنا ہے، کچھ عادتوں کو بڑھانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح تزکیہ کیا تھا لوگوں کا.
دنیا حاصل کرنے کی حرص کم کروائی تھی اور اخلاقی خوبیاں حاصل کرنے کی ترغیب دی تھی۔ بخاری میں حدیث ہے، کیا ہوا ایک دفعہ، ان اناسا من الانصار، کہ انصار میں سے ایک گروہ آیا، کچھ لوگ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سألو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مانگا، دنیا مانگی کہ بھی اناج ہے یا پیسہ ہے، کچھ مال غنیمت آیا ہوگا یا کوئی اور مال آیا ہوگا، تو وہ مانگنے کے لیے آئے، آپ نے ان کو دیا، فأعطاہم، دے دیا ان کو، ثم سألو، پھر اور مانگا، فأعطاہم، آپ نے اور دے دیا ان کو، ثم سألو، اور مانگا، فأعطاہم، پھر آپ نے اور دے دیا، حتی نفد ما عندہ، یہاں تک کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا سب ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یکون عندی من خیر فلن ادخرہ عنکم، جو خیر میرے پاس ہوگی، یعنی کہ جو دولت میرے پاس ہوگی تو میں اپنے لیے ذخیرہ کر کے نہیں رکھوں گا، یعنی زہد کا سبق سکھا دیا اپنے ذاتی نمونوں سے۔ اور پھر کیا بتایا، پھر فرمایا وَمَن يَسْتَعْفِفْ، جو مانگنے سے پرہیز کرے گا، یعفہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو عفاف بنا دے گا، اللہ اس کو پرہیزگار بنا دے گا۔ وَمَن يَسْتَغْنِ، اور جو غنا کا اظہار کرے گا، یغنہ اللہ، اللہ اس کو غنی کر دے گا۔ اور غنی کون ہوتا ہے؟ الغنا، غنا النفس، غنا تو دراصل دل کا غنا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر حرص اور لالچ نہ رہے، قناعت آ جائے، کنٹینٹمنٹ آ جائے۔ کانسٹنٹ کمپٹیشن، کانسٹنٹ کمپیریزن، بتائیے کیا کرتا ہے انسان کے اندر؟ کانفیڈنس پیدا کرتا ہے کیا؟ سکون دیتا ہے ہم کو؟ ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ کانسٹنٹ کمپٹیشن کا میدان ہے اور کانسٹنٹ کمپیریزن کا میدان ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ ملٹی فولڈ ہو گئی ہے، یہ چیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ ایک تو عفاف کا ذکر کیا، پھر ایک غنا کا ذکر کیا، یعنی کہ مانگو نہیں انڈائریکٹلی، دوسرے کیا، قناعت کے ساتھ رہو، تیسرا آپ نے ان کو جو اخلاقی سبق پڑھایا وہ کیا تھا؟ وَمَن يَتَصَبِّرْ، جو صبر کرنے کی کوشش کرے گا، يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، اللہ اس کو صابر بنا دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا وَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، کسی کو کوئی چیز اس سے بہتر عطا نہیں کی گئی جو کہ صبر سے آگے نکل جائے۔ دیکھیں آپ نے پرائرٹیز کیسے چینج کر دی ہیں، آپ نے صبر کا بتا دیا۔ مسند احمد میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا أَجِدُ لَكُمْ رِزْقًا أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، میں نے تمہارے لیے صبر سے بہتر رزق نہیں پایا۔ ہم جب رزق کی لسٹ بناتے ہیں تو صبر نہیں آتا اس کے اندر، تو کہا کہ بہترین رزق جو تمہارے لیے میں پاتا ہوں وہ صبر ہے۔ تو پھر دعا کریں اللہم اجعلنی من الصابرین، اللہ تعالیٰ مجھ کو صابر لوگوں میں شامل فرما لے۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیحات ہی بدل دی، پرائیورٹیز ہی بدل دی۔ تو حدیث کا جو شروع کا حصہ تھا اس میں آپ کو کیا محسوس ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس خوبی کا آپ کو اندازہ ہوا؟ جی سخاوت کا، جی ہاں، آپ کی عطا، آپ کی سخاوت۔ عام دنوں میں آپ کا حال یہ تھا کہ کانا اجود الناس، آپ سب سے زیادہ سخی تھے لوگوں میں، اور رمضان میں تو آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی۔ اور حدیث کے آخری حصے میں کیا سکھایا آپ نے لوگوں کو؟ زہد، کہ دنیا کی لالچ نہیں رکھو دل کے اندر، دنیا 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 مت کرتے رہو، دنیا مت مانتے رہو۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حدیث ہمارے سامنے ہے کہ جبریل علیہ السلام سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی تھی یعنی کہ رمضان میں، تو آپ پہلے سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے، آلریڈی آپ بہت سخی تھے، آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ تو سبق کیا ہے میرے اور آپ کے لیے؟ سبق یہ ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اس رمضان میں ہم اپنی خوبیوں کو بڑھائیں، اللہ نے جو خوبی ہم کو دی ہے اس میں اور اضافہ کر دیں۔ اعمال صالحہ کا وقت ہے یہ، اللہ نے تواضع دی ہے، عاجزی دی ہے، اور زیادہ عاجزی اختیار کریں۔ اگر خوش مزاجی دی ہے اور خوش مزاج ہو جائیں، اگر گھر والوں کا خیال رکھنا ہم کو اچھا لگتا ہے اور زیادہ گھر والوں کا خیال رکھیں۔ ابھی تو ہم نے بات کی نا کہ زیادہ نہیں کھانا، ہم کو چلے خود نہیں کھانا، لیکن گھر والے تقاضا کرتے ہیں اگر، یا توقع کرتے ہیں کہ ان کے لیے املی کی چٹنی بنے گی یا ان کے لیے پکوڑے بنیں گے، تو کیا فرمائیں گی آپ درس میں آنے والی خواتین جو دورے ترجمہ میں ہیں گی کہ بس کھانا پکے گا، کوئی افطاری نہیں ہوگی، ایسے کہیں گی ان سے؟ نہیں، اجود الناس بن جائیے۔ جب 11 مہینے کھلایا ہے آپ نے پکا کر ان کو، تو یہ دہی بڑے پکوڑوں سے کوئی جامنے میں تو نہیں چلا جائے گا۔ کریں ان کے لیے، ہاں آرگنائز کریں اپنے آپ کو، پہلے سے جو کام کر سکتی ہیں وہ کریں۔ 24 گھنٹے بہت ہوتے ہیں، آپ نے ربر بینڈ دیکھا ہے نا، جتنا کھینچو کھینچتا چلا جاتا ہے۔ تو وقت میں برکت اسی کو ہم کہتے ہیں، اور یہ خود عبادت ہے۔ ادخال السرور علی قلب مومن،
مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا، مومن کو خوش کر دینا، یہ خود دراصل کیا ہے؟ یہ خود بھی عبادت ہے۔ تو اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ اچھا پکاتی ہیں، اور اچھا پکائیے، کھلائیے گھر والوں کو، ہر نوالے پر اللہ اجر دے گا۔ یعنی اگر آپ کے گھر میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ بھرا گھر رکھے، ایک انسان ہے اور آپ ایک ہیں، دو ہیں، تو آپ نے اس کو روزہ کھلوایا، آپ نے پکوڑے چاٹ دہی بڑے بنائے، روزہ کھلوایا نا اس کا، تو آپ کو اپنے روزے کا بھی اجر اور اس کا بھی اجر۔ گھر میں 10 لوگ ہیں تو آپ کو ایک روزے کے بجائے کتنے روزے کا اجر ملے گا؟ 10 روزوں کا۔ گھر میں 15 لوگ ہیں تو کتنا اجر ملے گا؟ 15 روزوں کا۔ یہ اجر ہے اللہ کے ہاں۔ اور نمازوں کا بھی اہتمام کریں، خوب نوافل کا اہتمام کریں۔ عبادت تو کرتے ہیں ہم الحمدللہ، فرض نمازیں پڑھتے ہیں ہم، اس میں بھی اضافہ کریں، خوب نوافل کا اہتمام کریں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور آپ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید رکھتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے، پاکیزہ ہو گئے نا ہم، سب پاک صاف، پوری پلیٹ اللہ نے صاف کر دی، پوری سلیٹ صاف ہو گئی۔ اور یہ جو ہے رمضان کا مہینہ، یہ شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں عظیم البشر امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی تھی عظیم الملائکہ امام الملائکہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ کس چیز پر ملاقات ہوتی تھی؟ کیوں ملتے تھے؟ عظیم الامر، قرآن کے اوپر۔ تو یہ آپ دیکھیں ایک جھلک اللہ ہم کو بھی دکھاتے کہ ہم بھی بس آئیں، جمع ہوں، ملیں صرف قرآن کے اوپر۔ تو جو قرآن پڑھتا ہے خوب اچھی طرح قرآن پڑھے، جو قرآن پڑھاتا ہے خوب پڑھائے۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ اچھا کلاس اٹینڈ کرنے جاؤ گے نا، دیکھنا نیند کتنی آئے گی، دیکھنا پیاس کتنی لگے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، دیکھ لیجیے گا، بتا دیں اپنے آپ کو ابھی سے کچھ نہیں ہوگا، مجھ کو جو روٹین ہے میرا میں وہی رکھوں گی، انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا۔ رمضان قرآن پڑھنے پڑھانے کا مہینہ ہے، جاگنے جگانے کا مہینہ ہے، جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی۔ آپ دیکھیں کہ اس رمضان کے مہینے میں پوری مردہ امت جاگ جاتی ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، مسجدیں زندہ ہو جاتی ہیں، فجر میں ایسا رش ہوتا ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ دل خوش ہو جائے انسان کا دیکھ کر، صفوں کی صفیں بھر جاتی ہے۔ اپنے مردوں سے پوچھیں جو کہ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو آپ کو بتائیں گے کہ نارملی فجر میں شاید ایک صف بھی مشکل سے بنتی ہے، اور رمضانوں میں پھر آپ دیکھیں مسجدیں ماشاءاللہ بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ تراویح دیکھیں کبھی ہم پڑھتی ہیں اس طرح سے نمازیں، جیسے کہ ہم عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتی ہیں، پھر تراویح کا اہتمام کرتی ہیں، اور دل کتنا خوش ہوتا ہے۔ جسم تھکتا ہے نو ڈاؤٹ، لیکن روح بہت خوش ہوتی ہے۔ دراصل یہ جو جسم اور روح کا جو ایک ہمارا ریلیشن شپ ہے نا، یوں سمجھیں کہ جیسے ٹوینز ہوتے ہیں، چلے ٹوینز بھی نہیں تو کسی کے 2 بچے ہیں، ایک بچہ بعض دفعہ بڑا ڈیمانڈنگ ہوتا ہے، ڈیفیکلٹ ہوتا ہے نا ایک بچہ، تو ماں باپ کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ ایک بچہ بیچارہ بڑا ڈوسائی، بڑا فرما بردار ہوتا ہے، تو اس ڈیفیکلٹ چائلڈ کے مقابلے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ فرما بردار بچہ کیا ہوتا ہے؟ بیچارہ بڑا نیگلیکٹ ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی ہی حال ہمارا ہے۔ ہمارا جسم بہت ڈیمانڈنگ ہے، بہت سپوائلڈ ہے، بہت زیادہ اس کو اٹینشن چاہیے، سے ریئل اٹینشن گزلر، اور روح ہماری بہت ڈوسائل ہے، بڑی فرما بردار ہے، وہ تقاضے نہیں کرتی، ہم اس کو نیگلیکٹ کیے چلے جاتے ہیں۔ تو جیسے ہم سے کہا جاتا ہے نا کہ اپنا فزیکل چیک اپ ونس اے ایئر کرا لینا چاہیے، تو ذرا ہم بھی اپنا ونس اے ایئر چیک اپ کریں اپنی روحوں کا، کہ میری روح کس حال میں، بیمار تو نہیں ہے، زندہ بھی ہے کہ نہیں، مر تو نہیں گئی کہیں۔ تو لہٰذا اس پہ برسائیں قرآن اچھی طرح سے، تاکہ وہ جا کے جذب ہو جائے، اس میں خوب حفظ کر سکتے ہیں تو حفظ کریں، اور جاگیں اور جگائیں جیسے ابھی ہم نے بات کری۔ اور رمضان لیلۃ القدر کا مہینہ ہے، اسی کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کٹ کر اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اعتکاف کا ایک سبب جو تھا کہ آپ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہتے تھے، اور آپ نے فرمایا ہے، بخاری میں یہ حدیث ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اس سے پتہ یہ چلا ہم کو کہ لیلۃ القدر فکسڈ نہیں ہے۔ ہمارا کانسیپٹ کیا ہے کہ 27 رمضان لیلۃ القدر ہے، نہیں، طاق راتیں 5 آتی ہیں، 21، 23، 25، 27، 29۔ ہو سکتا ہے لیلۃ القدر کسی رات 21 نائٹ کو ہو، کسی کو کبھی بعض دفعہ ہو سکتا ہے کسی سال وہ 23 کو ہو۔ تو کوشش کیا کرنی ہے
تمام طاق راتوں میں جاگیں. اب آپ کہیں کہ میں جاب کرتی ہوں یا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرے لیے پاسبل نہیں ہے, اور بالکل ممکن ہے یہ, کوئی بات نہیں, تھوڑا تھوڑا ہر رات میں جاگ لیں. مثال کے طور پہ ایک طاق رات میں پلان بنائیں کہ میں عشاء کے بعد سے جاگوں گی سپوزنگ 12 بجے تک, پھر میں سو جاؤں گی. ایک اور رات پلان بنائیں کہ میں عشاء پڑھ کر سو جاؤں گی, پھر میں آدھی رات کو اٹھ کے میں عبادت شروع کر دوں گی. ایک رات پلان بنائیں کہ میں عشاء پڑھ کے سو جاؤں گی, پھر میں سحری سے پہلے اٹھ جاؤں گی اور عبادت شروع کروں گی. یعنی راتوں کے ڈفرینٹ حصوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں. یہ کون جو کہ مجبور ہیں, جن کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں, اور جو مجبور نہیں ہیں وہ تو کوشش کریں کہ ساری راتیں جاگیں. اور بعض دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اتنی ریکوائرمنٹ ہے نیند کی, آپ دیکھیے اتنی ہوتی نہیں ہے. ہم اوور سلیپ کرتے ہیں بہت زیادہ, اور تھوڑا سا اگر جاگ لیں گے اور تھوڑا سا نفس کو مشقت میں ڈال بھی دیں گے, اسپوائل بھی تو بہت کیا ہے اس کو پورے سال, تو کوئی بات نہیں, تھوڑا ڈسپلن کر لیں اس کو. کسی نے کہا ہے نا کہ باڈی از اے گڈ سلیو بٹ اے بیڈ ماسٹر. جسم غلام کے طور پہ بہت اچھا ہے, لیکن یہ آقا کے طور پہ اچھا نہیں ہے. تو یہ ریبیلین کی کو نہیں ہونا چاہیے جسم کی طرف سے. روح ہمارے جسم کی مالک ہے. ہم کہتے ہیں میرا ہاتھ, ہم کہتے ہیں میرا پاؤں, تو یہ میں کون ہے جو بول رہا ہے؟ ہو از دا اونر؟ یہ ہماری روح ہے دراصل, لیکن وہ بیچاری ہاؤس اریسٹ میں چلی گئی. جسم جو کہ غلام تھا وہ ڈومیننٹ ہو کے بیٹھ گیا, بغاوت کر دی ہے اس نے. تو یہ مہینہ ہے کہ جسم کو تھوڑا کٹ ٹو سائز کیا جائے اور روح کو تھوڑی توجہ دی جائے, اس کو زندہ کیا جائے. تو لہٰذا خوب اس میں عبادت کریں, اور خاص طور پہ لیلۃ القدر میں. اسی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا تھا. قرآن کا نزول شروع اسی میں ہوا تھا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے تو اس کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں. تو اب ایک اور ٹاپک کی طرف ہم آتے ہیں, اور وہ ہے کہ قرآن اور رمضان میں کچھ سملیرٹیز کیا ہیں. کیا رمضان اور قرآن میں مماثلت ہے؟ آپ ڈھونڈیں گی تو آپ حیران ہو جائیں گی, آپ کو کتنی ساری مماثلت مل جائیں گی. میں نے تلاش کرنا شروع کیا تو مجھے تو خود بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ کتنی زیادہ یہ دو اللہ تعالیٰ نے ملتی جلتی چیزیں رکھی ہیں. چلیں اب ایک ایک کر کے ڈسکس اگر ہم کریں کہ قرآن کے ایک ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں. 10 لفظ پہ نہیں, حرف. یعنی الف لام میم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی تھی کہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے, اس میں 30 نیکیاں ملیں گی. تو رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ اعمال کا اللہ تعالیٰ اجر بڑھا دیتا ہے. نفل کا اجر فرض کے برابر, اور فرائض کا اجر 70 فرائض کے برابر. ایک فرض کا اجر 70 فرائض کے برابر. اور ان قریب وہ وقت آئے گا جب اس اجر کے ہم بہت ضرورت مند ہوں گے. ابھی اندازہ نہیں ہے ہم کو. اللہ تعالیٰ کے اللہ کا جو غیب میں اکاؤنٹ ہے, وہاں جا کے سب چیزیں, یہ اللہ تعالیٰ نے اکاؤنٹ ہمارا کھولا ہے, وہاں جمع ہو رہا ہے. ضرورت پڑے گی تو نکلے گا انشاءاللہ. پھر ہم دیکھتے جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو آسمانوں پر پہرے لگ گئے تھے. بالکل اسی طرح رمضان میں یہ معاملہ ہوتا ہے. بخاری میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من رمضان, جب رمضان کی پہلی رات آتی, یعنی چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں, چاند دیکھا کیا ہوتا ہے, صفدت الشیاطین ومردت الجن. تو سرکش شیطان اور سرکش جن, یعنی شیطان تو ہے ہی سرکش, تو شیطان اور سرکش جن سب قید کر دیے جاتے ہیں. یعنی عبادت میں آسانی ہوتی ہے. اب کبھی ہم دیکھیں, ہم اس طرح ہم 20 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں روزانہ تراویح کی جو رکعتیں ہم پڑھتے ہیں, 20 پڑھتے ہیں یا 10 یا 8 یا جتنی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے. لوگ کتنا قرآن ختم کرتے ہیں, اس میں آپ دیکھیں کس کثرت سے قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے. سبھی کچھ کر لیتے ہیں, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ توانائی دے دیتا ہے. تو پھر ہم بھی کوشش کریں کہ ہم صحابہ کی شان والی عبادت کریں. کسی نے کہا کہ ہم انبیاء والا ایمان تو نہیں مان سکتے, وہ تو درجہ ہی نہیں ہے ہمارا, وہ تو نبوت تو ویسے بھی وہاں بھی ہوتی تھی, کسبی تو نہیں ہوتی تھی, وہ کما نہیں سکتا. لیکن کہتے ہیں کہ یہ دعا کرو کہ اللہ میرا ایمان ابو بکر جیسا کر دے رضی اللہ عنہ. ہمیں تو بولتے میں ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہماری کوئی حیثیت ہے کہ ہم ابو بکر والا ایمان مانگیں رضی اللہ عنہ والا. لیکن اپنے آپ کو مت دیکھیں نا, اللہ کو دیکھیں, الوہاب کو دیکھیں. مانگنے کی ہمت تو کریں, کمند تو ڈالیں, پھینکے تو کمند, کیا پتا کہاں جا کے اٹکتی ہے. وہ والے مت بن جائیں جس کا اللہ نے ذکر کیا کہ ضعف الطالب والمطلوب, کہ طالب بھی بہت کمزور ہے اور جس چیز کی طلب ہے وہ بھی بہت کمزور ہے. گھٹیا ٹارگٹس نہیں بنائیں اپنے لیے. مت کہیں کہ اللہ ٹوٹی پھوٹی جیسی کیسی ادنا درجے کی جنت دے دے, بس انگوٹھا رکھنے کی جگہ مل جائے. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ایمبیشس بنایا ہم کو کہ جب مانگو فردوس مانگو, فردوس سے کم نہیں مانگو, اس لیے کہ فردوس اعلیٰ ترین درجہ ہے.
اور فردوس کی چھت اللہ کا عرش ہے. تو اللہ کا پڑوسی ہونے کی دعا ہے. قرآن ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہے نا. اور رمضان میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کتنے دروازے ہیں جہنم کے. کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ جی بولیں، ڈرے نہیں. 7 ہے. لہا 7 ابواب، کلیئر آیا ہے قرآن میں. اس کے 7 دروازے ہیں. تو 7 کے 7 بند کر دیے جاتے ہیں. فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، ایک بھی کھلا نہیں چھوڑا جاتا. اور قرآن جنت کا راستہ دکھانے آیا ہے ہم کو. هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، قرآن جنت کا داخلہ ہے. تو رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، ایک بھی بند نہیں رکھا جاتا. اور جنت کے کتنے دروازے؟ 8. جنت کے 8 دروازے، جہنم سے زیادہ. اور ایک دروازہ صرف روزداروں کے لیے ہے. اس کا نام ہے باب الریان. ریان کا مطلب ہوتا ہے پانی پینا، پانی پی کر پیاس بجھانا. اسے صرف روزدار داخل ہوں گے. کسی دروازے کا نام ہے باب الجہاد، کسی کا نام ہے باب الصدقہ، کسی کا نام ہے باب الریان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ بتا رہے تھے کہ لوگ الگ الگ اپنی نیکیوں کے حساب سے، دیکھیں ہم سب کا ایک انکلینیشن ہوتا ہے، رجحان ہوتا ہے ٹورڈز اے اسپیشل عبادت. بعض لوگوں کو نماز کا بہت شوق ہوتا ہے، بعض کو روزہ رکھنا مشکل ہی نہیں لگتا، بعض ایسے ہیں کہ جو صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں، بعض جو ہے وہ خاندان والوں کا بہت خیال کرتے ہیں، غریبوں سے بڑی ہمدردی کرتے ہیں. تو نیکیوں کی لوگوں میں ٹینڈنسیز ہوتی ہیں نا، یعنی جیک آف آل تو ہوتے ہیں لیکن ماسٹر آف ون ہوتے ہیں. اس دروازوں سے لوگوں کو پکارا جائے گا جن کا خاص رجحان خاص چیز کی طرف تھا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. پھر آپ نے فرمایا ابو بکر میرا گمان ہے کہ تم ان میں سے ایک ہو. تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابو بکر جیسا ایمان نصیب فرمائے. جیسے آپ کو پتا جو بڑے عقل مند بزنس مین ہوتے ہیں ان کا پورٹ فولیو جو ہے وہ بڑا ڈائیورس ہوتا ہے، ہر جگہ انویسٹ کر کے رکھتے ہیں کہ کچھ نہیں پتا کدھر ریٹرن زیادہ آ جائے. تو اپنا پورٹ فولیو وسیع کر کے رکھیں، ہر جگہ حصہ ڈالیں ہر چیز کے اندر. کیا پتا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سارے دروازوں سے پکار لے. تو بس ابھی ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا نام جنت کے دروازوں پہ لکھ دے. اللہ جانتے کیا خصوصیت ہے میرے اندر، اور اپنی خصوصیت کو بھی پلیز تلاش کریں. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اوروں کی خبر لینا چھوڑیں اور ذرا اپنی خبر لیں، جانیں اپنے آپ کو. آج کل کا انسان اپنے آپ سے ڈسکنیکٹڈ ہے. کسی نے کہا ہے کہ اے انسان خود کو پہچان. ہم اپنی فطرت سے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. کوئی کہہ رہے ہیں ہم جانور ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں ہم کچھ اور ہیں، کوئی کہتا ہے ہم تو پتہ نہیں کس جانور کی اولاد ہیں. پہچانے اپنے آپ کو کہ ہمارا کیا ایڈامک نیچر ہے. ہمیں بنی آدم کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں. تو اپنے ایڈامک نیچر، اپنی فطرت کے ساتھ ہمیں کنیکٹ ہونا چاہیے. پہچانے اپنے آپ کو کیا کیا خزانے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہمارے اندر. امیجن کریں کسی دکان پر آپ جاتی ہیں اور بڑا ہی خوبصورت بڑا مہنگا سیٹ رکھا ہوا ہے سونے کا یا ہیروں کا. حسرت سے آپ اس کو دیکھتی رہتی ہیں، کہتی ہو پیسے ہوتے تو لے لیتی. گھر نہیں دیکھا، پتا چلا تھے پیسے پرس میں، خرید سکتی تھی لیکن نہیں، معلوم نہیں تھا. تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن پتا چلے کہ جنت الفردوس خریدنے کی صلاحیت تھی، میں نے پہچانا نہیں خود کو، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے پاس یہ خزانہ رکھا ہوا ہے. تو یہ جو خزانہ ہمارے اندر ہے اس کی چابی قرآن ہے. قرآن سے کھلتا ہے یہ، پھر یہ صلاحیتیں نکھرتی ہیں. آپ دیکھیں کہ عرب جو کہ صرف غلہ چرایا کرتے تھے، صرف بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے، اللہ نے ان کو دنیا کو سائنس دینے والا بنا دیا. یہ جو ہم نمبرز یوز کرتے ہیں، نیومرلز، انگلش نیومرلز 1 2 3، یہ کسی مسلمان عالم نے بنائے ہیں، الخوارزمی نے بنائے ہیں. 1 2 3 4 سے 9 تک زیرو بھی انہوں نے ایجاد کی. بڑی انٹرسٹنگ اس کی بھی داستان ہے. تو امیجن کریں یہ تھے ہم مسلمان، اس طرح پوٹینشیل انلاک ہوئے لوگوں کے، اس لیے کہ اسلام نے وہ کنڈیوسو انوائرمنٹ دے دیا جس میں لوگوں کا پوٹینشیل نکھر سکتا ہے. ہر چیز کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے. کوئی بہترین گاڑی بنا دیتا ہے لیکن نہیں چلا سکتا، کیوں؟ سڑکیں ہی نہیں ہے تو کہاں سے چلائے گا؟ تو بہترین گاڑی کو استعمال کرنے کے لیے سڑک چاہیے ہوتی ہے. تو لہٰذا ہم اپنے آپ کو پہچانیں، وہ ماحول بنائیں جس میں کہ لوگوں کی صلاحیتیں، لوگوں کی خوبیاں نکھر سکیں. تو یہ ہے دراصل رمضان کا مہینہ جو ہمیں اپنے پوٹینشیلز کی طرف متوجہ کروائے. پھر ہم قرآن اور رمضان کی مماثلت جو دیکھ رہے ہیں، قرآن پکارتا ہے انسانوں کو کہ گناہوں سے باز آ جاؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ. تو رمضان میں کیا ہوتا ہے؟
حدیث میں آتا ہے وَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک پکارنے والا پکارتا ہے کل لیلۃ، ہر رات، یعنی ہر رمضان کی رات کو پکار کر کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، ہمت کر۔ بعض دفعہ ہم بس پوسٹ پون کیے جاتے ہیں اپنی نیکیوں کو، اچھا کل کر لیں گے، اچھا رمضان کے بعد شروع کر دوں گی، اچھا ٹھیک ہے حج کر آ جاؤں گی نا تب شروع کر دوں گی۔ تو نیکی آتی ہے، دستک دیتی ہے، نوک کرتی ہے، ہم کہتے ہیں کل آنا کل آنا کل آنا کل آنا، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ تو یہ ہے دراصل معاملہ کہ خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ کر گزر، جو کرنا ہے، جو ارادہ کیا کرو اس کو۔ یا باغی شر اقصر، اے شر کے چاہنے والے تھم جا، رک جا، کمی کر لے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور اللہ جو ہے وہ آگ سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اگر ایک اور مماثلت ہم دیکھیں قرآن میں اور رمضان میں، جبریل علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا سبب کیا بنا تھا؟ عظیم الامر کی بات کی ہے نا ابھی ہم نے، قرآن بنا تھا۔ اور رمضان میں کیا ہوتا ہے، لیلۃ القدر میں کیا ہوتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور الروح جبریل علیہ السلام کا لقب ہے، جبریل اترتے ہیں۔ اب ایک اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں جبریل تشریف لائیں اور فرشتے تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو برکت سے اور نور سے بھر دے، اللہ ہمارے گھروں کو اس قابل بنا دے کہ ہم فرشتوں کو اپنے گھر میں بلا سکیں، جس طرح کے مہمان ہم بلانا چاہتے ہیں اسی طرح کا سیٹ اپ کرتے ہیں اپنے گھروں کا۔ اللہ کرے کہ ہماری اور ہماری نسلوں کے گھروں کے اندر فرشتے رحمت لے کر آتے رہیں، اور اگر فرشتے نہیں آئیں گے تو ویکیوم تو نہیں رہے گا، اگر فرشتے نہیں آئیں گے تو شیطان آئیں گے۔ تو لہٰذا بہت شوق کے ساتھ ہمیں رمضان کا استقبال کرنا چاہیے اور بہت شوق کے ساتھ ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ شعبان کے روزے رکھ کر لوگ اپنے نفس کو تیار کر لیتے ہیں۔ اب پتہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ مسند احمد میں، سنن نسائی میں حدیث ہے کہ یہ ایک مہینہ ہے شعبان کا مہینہ، یغفل الناس عنہ، اور لوگ اس سے غافل رہتے ہیں، بین رجب و رمضان، یہ رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے، یعنی شعبان کا مہینہ، اور اس مہینے میں اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي، مجھے بہت پسند ہے یہ بات کہ میرا عمل اللہ کی طرف اٹھایا جائے، وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں روزے سے ہوں۔ تو یہ شعبان میں خوب روزے رکھنے چاہیے۔ 15 شعبان کے بعد آپ نے ڈسکریج کیا کہ زیادہ روزے نہ رکھو، بلکہ رمضان کی بھی ذرا اپنی طاقت اور قوت کو تم سنبھال کے اور بڑھا کے رہو۔ تو شعبان کے روزے رکھ کے نفس کی تیاری، تاکہ جب روزہ آئے تو پھر یہ مشقتیں نہ ہوں اس کے اندر، یعنی ہم اسلام اور ایمان اور احسان کے درجوں تک آگے بڑھتے چلے جائیں۔ سب سے ہلکے روزے سے آغاز ہوتا ہے، جس کو علماء کہتے ہیں سیام البطن، پیٹ کا روزہ، یہ آسان ترین روزہ ہے۔ اچھا، اب یہ جو سیام البطن ہے، اس کے بعد ایک اور روزے کا درجہ آتا ہے، اس سے اعلیٰ درجہ ہے سیام الجوارح، ہاتھ پاؤں کا روزہ، ہمارے اعضاء کا روزہ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ بھوکا رہنا آسان کام ہے؟ نہیں ہے، لیکن روزہ رکھ کے جھوٹ چھوڑ دینا، غصہ چھوڑ دینا، یہ اس سے مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ بعض دفعہ کوئی سڑک پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے رمضان کے مہینے میں، لوگوں کا غصہ تو دیکھیں، آسمان پہ پارا چڑھا ہوا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ تو لوگ لٹرلی کہہ دیتے ہیں کہ بھی رمضان میں مجھے غصہ بہت آتا ہے، وہ چائے نہیں ملی ہے نا مجھ کو۔ اس کا اگر تو رمضان میں جبکہ شیطان قید ہو گئے ہیں، اگر غصہ زیادہ آ رہا ہے، پتہ چلا کہ نفس تو بہت بیمار ہے، روح بیچاری بڑی بیمار پڑی ہوئی ہے، علاج کریں اس کا۔ تو لہٰذا سیام الجوارح بھی ہے، اور حدیث میں یہ مضمون آتا ہے کہ روزہ رکھ کر جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑے گا اور گناہ یعنی گناہ کے کام نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوک پیاس کی حاجت نہیں ہے، اللہ کو خالی فاقہ نہیں کرانا ہم کو۔ یاد ہے ہم کو شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ ہر عبادت کا ایک مقصد ہے، there is a purpose for every act of worship۔ ہم نے کیوں اس کو اتنا زیادہ میکینیکل بنا لیا ہے، ہم نے کیوں اپنی عبادات کو بے روح بنا لیا ہے؟ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی آذان روح بلالی نہ رہی۔ واقعی یہ معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ بہترین چیز تمہارے لیے تقویٰ ہے، تقویٰ حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعاقبۃ للتقویٰ، آخرت تو تقویٰ والوں ہی کے لیے ہے۔ اور اس رمضان کی اگر تاریخ ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑے بڑے صبر اور شکر کے مرحلے آئے تھے۔
اس مہینے میں سب سے بڑا شکر کا تو مرحلہ اور موقع وحی کا نزول، پھر صبر جس پہ آپ کو کرنا پڑا، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کہتے ہیں وہ بھی رمضان میں ان کا انتقال ہوا تھا، پھر خوشی غزوہ بدر کی عظیم الشان فتح، ہم کو پتہ ہے 17 رمضان کو بدر ہوئی تھی، مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی۔ اچھا بدر کے ساتھ کیا ہوا تھا بتائیے؟ کوئی غم آپ کو یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ بتائیے۔ آپ کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہوا۔ یہاں بدر کی خوشخبری لے کر ایک شخص مدینے میں داخل ہوا اور وہاں رقیہ رضی اللہ عنہا کی قبر پر وہ مٹی ڈال دی۔ آپ امیجن کریں کتنی تکلیف کی بات ہے، لیکن آپ نے غم کو غم کا حق دیا اور خوشی کو خوشی کا حق دیا۔ چند دن کے بعد عید تھی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں بہت افسردہ ہوں، میں عید نہیں منا رہا، بس 3 دن کا سوگ، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ نے خوشیوں کے ساتھ خوشیاں منائیں۔ پھر زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا۔ فتح مکہ وہ بھی رمضان میں ہوئی تھی، معلوم ہوگا آپ کو۔ پھر آپ نے خالد بن ولید کو رمضان میں ہی بھیجا تھا، انہوں نے عزا کا بت توڑا تھا۔ سعد بن زید نے منات کا بت توڑا تھا۔ پھر رمضان ہی میں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تھا، اور رمضان ہی کا مہینہ تھا جس میں کہ صلاح الدین ایوبی نے کروسیڈز کو شکست دی تھی، یہ رمضان ہی میں ہوا تھا۔ اسی طرح جو مارکا عین جالوت پیش آیا تھا کہ جس میں مملوک سلطان نے منگولز کو شکست دی تھی۔ آپ کو پتہ ہے منگولز جو ہے انہوں نے کیا قیامت مچائی ہوئی تھی دنیا کے اندر، ناقابل شکست تسلیم کیے جاتے تھے، سمجھے جاتے تھے۔ تو یہ جو ایک مملوک سلطان تھا، شاید بیبرس اس کا نام تھا میرا خیال ہے، اس نے شکست دی تھی منگولز کو۔ تو بہت ساری چیزیں ہم کو اس میں ملتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جو ہوئی۔ اندلس کا آپ کو پتہ ہے یہ اسلام کی تاریخ کا سنہرا دور تھا، ہسپانیہ، اسپین۔ طارق بن زیاد نے جو اس کو فتح کیا تھا، وہ رمضان میں فتح کیا تو 700 برس مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ اندلس کے اوپر قائم رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اس رمضان میں قرآن کے ساتھ اللہ ہمارا خصوصی تعلق پیدا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صابرین میں شامل فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دلوں کا اور ملکوں کا فاتح بنا دے۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، اور فتح کون کرتا ہے دل کو؟ جو خدمت کرنا جانتا ہے، جو دینا جانتا ہے۔ ہر ایک کو گیورز اچھے لگتے ہیں، کسی کو ٹیکرز اچھے نہیں لگتے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے کھلے اور چھپے شرک سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم رمضان کا حق پہچانیں جیسے کہ اس کا حق پہچانا ہے، ہم اس کی قدر کریں جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو لیلۃ القدر کی سعادت ضرور عطا فرمائے۔ کیا الوہاب ہے وہ دیکھیں کہ 1000 شہر سے بہتر ہے وہ ایک رات۔ 1000 مہینے، 1000 مہینے کتنے بنے؟ تقریباً 83 ایئرس سنتے ہیں نا اسی طرح سے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ وہ 1000 مہینے جس میں کہ یعنی ان میں پھر ہمیشہ ہر سال لیلۃ القدر آئے گی۔ بعض علماء نے اس سے بھی زیادہ ہمیں خوشخبری سنائی ہے کہ کہا کہ جو 1000 مہینے ہیں اس کا ہر دن لیلۃ القدر جتنا، لیلۃ القدر پر مبنی 1000 مہینے۔ اللہ تو الوہاب ہے، ادھر زمین کو دیکھیں، ایک بیج ڈالیں تو وہ 700 ہاتھ پہ رکھ دیتی ہے اٹھا کر۔ تو وہ جو کہ خالق ہے اس زمین کا، وہ کیسا الوہاب ہوگا، وہ کیسا نقطہ نواز ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام تو آگ لینے گئے تھے، اللہ نے پیغمبری دے دی، دعا کی تھی انہوں نے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو تو خیر مجھ کو دے میں تو اس کا فقیر ہوں۔ اللہ نے بیوی دے دی، اللہ نے گھر دے دیا، اللہ نے خاندان دے دیا۔ فرعون جیسے کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کروا دیا، ڈبوا دیا سمندر میں، موسیٰ علیہ السلام کو ذریعہ بنایا، بنی اسرائیل کو آزاد کروایا، نبوت عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو۔ اولو العزم من الرسل میں ان کا نام آتا ہے، عظیم مرتبہ ان کا رسولوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک دعا کی تھی، سوچا بھی نہیں ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہ یہ مانگ رہا ہوں اور کیا کچھ اللہ مجھ کو دے دے۔ کھل کر مانگے، کھل کر مانگے اپنے رب سے، خوب مانگے کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہم اس رمضان کی قدر کریں جیسے کہ اس کی قدر کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم رمضان کے دنوں، رمضان کے راتوں سے خوب خوب فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا تزکیہ فرما دے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یہ تو کام تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ان کو قرآن کی آیات سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ باقی ہو نہیں سکتی ہماری جب تک ہم قرآن سے اپنا دل نہیں لگائیں گے، جب تک دل پر ہمارے یہ قرآن نازل نہیں ہوگا، ہماری فطرت، ہماری طبیعت، ہماری عادت پاک ہو نہیں سکتی۔ تو خالی اس کو انٹلیکچوئل ایکسرسائز مت بنائیں قرآن کو، بلکہ دل کو ملوث کریں اس کے ساتھ۔ سچا علم اسی کو کہا جاتا ہے، تبھی تو وہ دعا مانگتے رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے،
جتنا بڑا برتن ہوگا اتنا زیادہ پانی آئے گا، جتنا دل وسیع ہوگا اتنا قرآن سمائے گا اس کے اندر، اور دل پر نازل ہوگا تو دوست ہوگا، صرف عقل پر نازل ہوگا تو بوجھ بن جائے گا صرف۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور اقتداء کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ ہم بھی تو کبھی وہ مزہ چکھیں اس قیام اللیل کا جس میں کہ پیروں پر ورم آ جاتا ہو، اور جب لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے، اتنا پیارا آپ نے جواب دیا تھا کیا فلا کونا عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم تو کہتے ہیں بس زبان ہلا دو الحمدللہ قصہ ختم، ہاں وہ بھی نصیب والے الحمدللہ کہتے ہیں، وہ بھی اللہ قبول کرے گا۔ نعمتیں ختم ہو جائیں گی، نعمت پہ جو شکر ادا کیا تھا وہ نہیں ختم ہوگا، اس کا اجر ملتا رہے گا، لیکن عمل سے بھی تو شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر پر عمل کرو، اور فرمایا وقلیل من عبادی الشکور، اور بہت تھوڑے میرے بندے شکر گزار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حقیقت میں ہم کو اپنا شکر گزار فرما بردار بنا لے، اور اللہ کرے کہ ہم سب پہلی شوال کو جہنم سے آزاد ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کے لیے یہی لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر، اور اپنی بہترین عبادت کے اوپر۔ تو چند احادیث انشاءاللہ ہم آج کی اپنی اس محفل کا اختتام کرتے ہیں، اس لیے کہ انشاءاللہ پرسوں سے ہم دورہ ترجمہ شروع کر رہے ہیں، 2 بجے سے 4:15 بجے کا ٹائم ہے۔ دیکھیں رمضان تو ابھی شروع نہیں ہوئے، ہم نے پہلے اس لیے کیا تاکہ طاق راتوں میں آپ لوگ فارغ ہوں اور اپنے گھروں میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ سکون سے عبادت کر سکیں۔ جو آپ میں سے ینگ مدرز ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے اس وقت تک اسکول سے نہ پہنچے ہوں، آپ خود پک اینڈ ڈراپ کرتی ہیں، پھر گھر آنا، بچوں کو سیٹل کرنا، کھانا دینا، ہو سکتا ہے آپ 2 بجے نہ پہنچ پائیں، کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی خیر انسان کو کلہم نہیں ملتا تو جتنا ملتا ہے لے لے انسان۔ آپ 2 بجے نہیں آ سکتی تو 2:15 آ جائیے، آپ 2:30 بجے آ جائیے، آپ 3 بجے آ جائیے۔ انشاءاللہ رمضان جب شروع ہوگا تو آپ کا روٹین چونکہ بن چکا ہوگا تو آپ کو فالو کرنا مشکل نہیں لگے گا۔ چند حدیثیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان احادیث کو ہمارے لیے ایک انسپریشن بنا دے، بشر راہ بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصلتان، 2 عادتیں ہیں، لا تجتمعان فی منافق، جو منافق میں جمع ہو نہیں سکتی۔ اللہ ہم سب کو نفاق سے آزادی دے دے۔ تو وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ حسن و سمت، کہ جو منافق ہے اس میں 2 خوبیاں کون سی جمع نہیں ہوں گی؟ اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ بوجھ۔ تو یہ مہینہ ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ ہم پیدا کریں۔ اور دیکھیں ہم ڈفرینٹ طریقے دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ سب میں برکت ہے۔ کچھ لوگ ایک صورت کو لیتے ہیں اور پورے رمضان اس کا ڈیٹیل انالیسس کرتے ہیں، ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے خود بہت فائدے ہیں۔ جیسے پودے کو بہت گہرا پانی دیا جائے، وہ خود بہت اچھا ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہم یہ دیکھتے ہیں، کچھ لوگ پورے کور ٹو کور قرآن سے گزر جاتے ہیں، تو ہم کور ٹو کور قرآن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ روز ہم کوشش کریں گے ہم 1 پارہ کر لیں، اور 30 مارچ کو ہم مکمل کر دیں گے، 2 سے لے کے اور 30 تک انشاءاللہ۔ مجھے پرسنلی یہ بہت پسند آتا ہے، اس سے کہ جو میری زندگی میں تبدیلی آئی، جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی روشنی دکھائی، وہ دورہ ترجمہ ہی کے تھرو تھی۔ ڈاکٹر اسرار احمد اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، ان کے درجے بلند کرے، ان کا دورہ ترجمہ کچھ کیسٹس کی شکل میں کسی نے دیا تھا، اور جب وہ سنا تھا تو لگتا تھا کہ ایسے پتہ نہیں کدھر سو رہی تھی میں اب تک، یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے؟ یقین نہیں آ رہا تھا، لگتا تو قرآن اس سے بات کر رہا ہے، اس سے بات کر رہا ہے، میرا کیا تعلق اس سے؟ تو یہ زندگی کو بدلنے والا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے۔ حقیقت ہے کہ لوگوں کی زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے رمضان میں، جب پورا قرآن اس کے اوپر برستا ہے، اور سارے مضامین آپ دیکھیں بہت شارٹ ٹائم پیریڈ میں، کچھ مخصوص عرصے کے اندر، مختصر عرصے میں پورے قرآن کے مضامین سامنے آ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم جب ڈیٹیل تفسیر کرتے ہیں جیسے کہ کورسز میں کی جاتی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب یاد بھی نہیں رہتا کہ اچھا پچھلے پارے میں کیا پڑھا تھا ہم نے، اب پچھلا پارا تو کل ہی پڑھا تھا، اب آج جو پڑھ رہے ہیں وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں اس سے بہت آسانی سے، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو شخص علم کی طلب میں نکلتا ہے وہ اللہ کی راہ میں شمار ہوتا ہے یہاں تک کہ واپس نہ لوٹے۔ یعنی نیت خالص کر لیں اللہ تیری رضا کے لیے تو ہم مجاہد فی سبیل اللہ سمجھے جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا من طلب العلم کان کفارۃ لما مضى، جو شخص علم طلب کرتا ہے
یہ اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا مومن بھلائی سے جس کو وہ سنتا ہے ہرگز سیر نہیں ہوتا، سیر سمجھتی بور نہیں ہوتا، دل نہیں بھرتا مومن کا اچھی باتیں سن سن کے، یہاں تک کہ وہ اپنے آخری انجام یعنی جنت کو پہنچ جاتا ہے۔ ابھی ہم نے بات کی تھی نا ودو الی الطیب من القول، وہ پاکیزہ بات کی طرف ہدایت دیے گئے تھے۔ اللہ ہمارا یہاں آنا، قرآن کا سننا، اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ بنا دے اس کو ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت دے، اللہ تعالیٰ ہر طرف عافیت کا معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ خیریت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کھولے، اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے کہ ہم جو قرآن کو ٹائم دیں تو پھر ہمارے گھر کے معاملات بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ خیر عافیت کے ساتھ چلاتا رہے، گھر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کرے، اللہ کرے افطاری میں کسی کو کوئی شکایت نہ ہو، کسی کا گھر موڈ کا خراب نہ ہو، کھانا بھی صحیح سے پک جائے، عبادت بھی ہماری ہو جائے، اللہ سے مدد مانگیں گے اور وہ تو الوہاب ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔